अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर रिफ़त सिराज के नावल लिलिया दहलीज़ के साथ, और ये इसकी 33वीं एपिसोड है। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करें। वो मेरे पास आई और बोली, तैमूर ख़ान का फ़ोन आएगा, मैं बच्चे के पास रूपा देवी को भेज देती हूँ, तुम यहाँ हॉल में बैठी रहो, फ़ोन आए तो मुझे बुला लाना और किसी को पता न चले कि तैमूर ख़ान का फ़ोन आया था। वो एक तवातर से बोल रही थी। अली बग़ौर उसका चेहरा देख रहा था, जो हर तरह के बातनी कशमकश से साफ था। फिर अली का चेहरा उसकी गहरी सोच का मज़हर था। मैं फिर सोफ़े पर लेटकर फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। जब आपका फ़ोन आया तो मैं यही समझी तैमूर ख़ान का फ़ोन आया, वो सादगी से कह रही थी। अली की बहुत लंबी और गहरी सोच का इजहार थी। ये तैमूर कैसा इंसान है तुम्हारी नज़र में? अली का सवाल कतन गैर मुतवक्का था। वो बुरी तरह चौंक पड़ी। बहुत शरीफ आदमी है, अच्छे हैं, आपको नहीं पता, आपके तो दोस्त हैं। वो हैरानी से बोली, मैं भी मर्द हूँ, वो भी मर्द है। एक औरत की राय ले रहा हूँ कि कोई औरत उसे किस दर्जे का मर्द समझती है। अली का लहजा आम सा था। मैंने तो उनमें कोई ऐसी बात नहीं देखी, जैसे हवेली के दूसरे मर्द हैं वैसे ही हैं वो कुछ सोचते हुए कह रही थी। अलबत्ता बाबा साहब की तरह ज़रा सख्त हैं, गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। वो मज़ीद गोया हुई, नाज भाभी की शादी तो उनके सामने ही हुई है, हवेली में पहले से आना जाना था उनका। अली का सवाल बड़ा अजीब सा लगा उसे। वो उलझकर उसकी सिम देखने लगी। मेरा ख्याल है नहीं, जब मैं हवेली आई तो उस वक्त यावर ख़ान की शादी की तैयारियां हो रही थी। बाद में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे पता चले। वो हवेली में पहले भी आई थी। मेरा ख्याल है वो लोग बिल्कुल गैर हैं। नाज भाभी की अम्मी बड़ी फ़ैशनेबल हैं, उनके बाल भी कटे हुए हैं, वो ज़्यादातर साड़ियाँ पहनती हैं। हवेली में तो उनकी उम्र की औरतें साड़ियाँ नहीं पहनती। उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग गैर हैं। क्यों, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? वो उलझी। यूँ ही। अली मुस्कुरा दिया। आप मुस्कुराए क्यों? वो कुछ समझी नहीं। चलो नहीं मुस्कुराता, बुरा लगता हूँ मुस्कुराते हुए? नहीं। वो झिप गई। अच्छा लगता हूँ। वो शरारत के मूड में आ चुका था। मुहतरबा के सर से जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सरक गया था। उसने हया आमीज़ अंदाज में इस बात में सर हिलाया था। और फिर ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ हो गई। अली ने भी तरक्की की कई मदारिज तय किए। इस दौरान कई शहरों में ट्रांसफ़र्स हुए। हाल में ही वो नवाब शाह आए थे SP की हैसियत से। अली ने चंद रोज़ हुए चार्ज संभाला था। हवेली यूँ तो वो कई मरतबा गई, मगर 1-2 दिन से ज़्यादा क़याम नहीं रहा। अली के साथ गई और उसी के साथ वापस आ गई। हाल में ही जवाद की सालगिरह का दावतनामा मिला था। उसके सामने हवेली के तकरीबात के सारे मनाजिर घूम गए। वो बेचैन सी हो गई। और फिर तकरीब भी कराची में थी। अली ने तो अपनी मसरूफियत की बिना पर जाने से इनकार कर गया था, अलबत्ता उसे जाने की इजाज़त दे दी, साथ ही ज़रूरी शॉपिंग भी करा दी। एक अरसे के बाद उसने 7C में कदम रखा था। सब कुछ यूँ ही था जैसे वो छोड़ गई थी। अम्मा जी तो उसे देखकर यूँ खुश हुई जैसे बरसों बाद ब्याही हुई बेटी मैके आई हो। नाज़नीन माँ बनकर कुछ और निखर गई थी। दूसरे बच्चों का भी ख़ानदान में इजाफ़ा हो चुका था। तज़नीन की हंसी इस तरह जलतरंग बजा रही थी। बारी के साथ खेलने को अब कई बच्चे थे जिन्हें गोदों में देखा था वो भागते फिर रहे थे, और कई ऐसे थे जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। उसे वही गेस्ट रूम मिला था जिसमें उसने शादी की पहली रात गुजारी थी। तौबा मुतरबा, तू तो बिल्कुल ही निकम्मी निकली। तेरी फैक्ट्री में कुछ नहीं बना अभी तक, तज़नीन ने छेड़ा। तौबा है बीबी जान। वो भरी महफिल में टोके जाने पर लालो लाल हो गई। अली तो नहीं कहता एक ही ठीक है। रोशन आरा ने असल खोज लगाने की कोशिश की। नहीं, वो तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं। वो कुछ कहते कहते एकदम रुक गई, जैसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। हाँ, क्या कहते हैं? नाज़नीन ने उसकी बात पकड़ी। कुछ नहीं। अपनी हिमाकत पर वो बुरी तरह खज्जल हो रही थी। हमें भी नहीं बताएगी? तज़नीन ने मसनूई खफगी ज़ाहिर की। वो खामोश रही। मुझे पता है वो क्या कहता होगा, रोशन आरा ने इत्मीनान से कहा। क्या? वो संजीदगी से उनकी सिम देखने लगी। यही कि मेहंदियों ने मुझे अपने कबीले से निकाल दिया है, अब मैं अपना कबीला अलग बनाऊंगा। वो इतने एतमाद और संजीदगी से बोली गोया उनके सामने ही ये बात हुई हो। बेसाख्ता कह कहे बरसने लगे थे। तो आपा, देर नहीं हो गई कुछ? इतनी देर से कबीला बनना शुरू हुआ तो मसला हो जाएगा। उसे तो बड़ी देर तक काम करना पड़ेगा। तज़नीन फ़िक्रमंदी से गोया हुई।
ایک مرتبہ پھر ہنسی کا طوفان برپا ہوا تھا۔ محتربہ کا چہرہ گلال ہو گیا۔ ارے لڑکیوں، کتنے بجے کا جہاز ہے تیمور کا؟ اماں جی ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر بہت بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ اماں جی، رات 2 بجے کی فلائٹ ہے، گھر پہنچتے انہیں 4 بج جائیں گے، آپ آرام سے سو جائیں۔ رئیسہ بیگم نے انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ محتربہ گہرے جامنی رنگ کا بھاری کامدار آنچل سر پر رکھ رہی تھی۔ ہاتھ ایک لگتے کو فضا میں ہی معلق ہو کر رہ گیا۔ ماحول پر یکلک دھند سی چھا گئی۔ اسے اپنے آپ سے خوف آنے لگا۔ ہر روز ہی کوئی نہ کوئی بات نئی ہو جاتی تھی۔ ہر نیا دن پچھلے دن سے کچھ مختلف ضرور ہوتا تھا۔ دن کی شکل کچھ اور رات کی کچھ اور ہوتی تھی۔ اتنے ڈھیر سارے بدلتے مناظر کے بیچ یہ گہرے رنگ کا منظر کیوں نہیں بدلتا، نہ دھندلاتا ہے؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں اس کے مختلف رنگ اس کے موجود ہونے کا احساس دلا ہی دیتے ہیں۔ اس نے دھیرے سے آنچل سر پر جمایا۔ زخموں پر جمی کھرن پر پھر کھچاؤ محسوس ہونے لگا۔ کہاں چلی محتربہ؟ وہ اٹھنے لگی تو کئی آوازیں ابھری۔ بھاری کو دیکھتی ہوں کہیں اٹھ نہ گیا ہو، آہستگی سے گویا ہوئی۔ امتحان کی تاریخی کا غیر متوقع اعلان ہو گیا تھا۔ اسے امتحان سے پہلے کی تیاری درپیش تھی۔ خالہ 16 آنے دیکھ لیں گی، آج تو ہم تجھ سے گانا سنیں گے۔ تزئین کے انداز میں اصرار تھا۔ نہیں، جب وہ جاگ جاتا ہے تو میرے بغیر بہت گھبراتا ہے۔ اس کا انداز بھی قطعاً تھا۔ یوں کیوں نہ کہتی کہ تجھے خود نیند آ رہی ہے؟ وہ خفگی سے گویا ہوئی۔ واقعی بی بی جان، مجھے نیند آ رہی ہے، سفر کی وجہ سے تھکن بہت ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو بہت فریش لگ رہی تھی، نازنین نے حیرانی سے کہا۔ نیند تو نیند ہے، پوچھ کر تھوڑا ہی آتی ہے، وہ بے دلی سے مسکرائی۔ ارے سونے دو اسے، کیوں زور ڈال رہی ہو؟ اماں جی نے محبت سے اس کی سمت دیکھا۔ تو بھی تھکنے لگی محتربہ؟ خالہ 16 آنے نے بٹوے سے پان نکالتے ہوئے جیسے تعجب سے پوچھا۔ انسان ہی تھکتے ہیں خالہ، وہ اداسی سے مسکرائی جیسے گہرے بادلوں کے بیچ ذرا کی ذرا کو چاند۔ بتاؤ، ہم تو سوچ رہے تھے تجھ سے گانا سنیں گے۔ روشن آرا نے مایوس انداز میں نشست کا انداز بدلا۔ گانا تو میں نہیں سناؤں گی، نہ آج نہ کل۔ اس کا انداز واضح اور قطع تھا۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ سب کی سب بہت چکی رہ گئی۔ کہیں علی ناراض نہ ہو؟ بقول اماں جی کے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر بگڑ جاتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ، اماں جی تو دہل کے رہ گئی۔ لو، علی کو بتائے گا کون کہ تو نے گانا سنایا تھا؟ نازنین نے کہا۔ پھر بھی ان سے چوری تو ہوئی نا؟ ایک پہلی روشن دودھیا ہاتھ اس کے قلب سے نمودار ہوا۔ ایک تماچا اس کے رخسار پر رسید کیا۔ وہ تھرا کر رہ گئی۔ آپ لوگ مجھے معاف کر دیجئے، پھر سنا دوں گی، ان کا فون آئے گا تو پوچھ لوں گی، وہ سادگی سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ واہ صاحب، کیا اطاعت ہے، سیدھی جنت میں جائے گی، روشن آرا نے ہنس کر کہا۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، اپنے مرد کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، اماں جی نے اس کی اس خوبی کو سراہتے ہوئے کہا۔ بہت ہی سیدھی اماں جی آپ بھی، اس طرح کے گھریلو محفلوں میں تو سب جگہ چلتا ہے، کسی کی آواز اچھی ہو تو اسے گانا سن لیتے ہیں، مگر لگتا ہے یہ بہت گہری ہو گئی ہے، ہمیشہ کے لیے اندر سے اداس۔ اس کی بے خبری اس کا سب سے بڑا سکھ تھی۔ تزئین کا تجربہ دل کو لگ رہا تھا۔ محفل میں عجیب اداسی سی اتر آئی تھی۔ رات نیند بار بار ٹوٹی تھی اور صبح باری کے جلد اٹھ جانے کی وجہ سے اسے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ کوٹھی میں سناٹا طاری تھا، یوں لگتا تھا سب سو رہے ہیں۔ وہ باری کی انگلی تھام کر کچن میں آ گئی تھی۔ صابرہ معمول کی مصروفیت میں مگن تھی۔ ناشتہ کرے گی محتربہ؟ وہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ نہیں خالہ، مجھے تو بس ایک کپ چائے دے دو، البتہ باری کو ناشتہ کراؤں گی۔ ایک انڈا ابال دو ہاف بوائل، اتنے میں ٹوسٹ سیک لیتی ہوں۔ وہ تکے تکے انداز میں باری کو کرسی پر بٹھا کر ٹوسٹر آن کرنے لگی۔ میں کر لوں گی سب، رہنے دو، صابرہ نے ٹوکا۔ کوئی بات نہیں خالہ، اتنے میں تم ایک کپ دودھ ٹھنڈا کر لو، چینی ہلکی ڈالنا۔ وہ اسی کیفیت میں گویا ہوئی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں لگتی تیری؟ صابرہ غور سے اس کی شکل دیکھ کر بولی۔ نہیں ٹھیک ہوں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی۔ گھر والا یاد آ رہا ہے؟ صابرہ نے ماحول خوشگوار کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھولتا ہی کب ہے، وہی تو اب راستے کی روشنی ہے، کیسے بھولوں؟ وہ یاسیت سے گویا ہوئی۔ آج تو سب دیر سے اٹھیں گی، تیمور خان رات 3:30 بجے آئے تھے، سب صبح تک جاگتے رہے، اب دیکھو ناشتہ کتنے بجے ہوگا؟ صابرہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا دل پھر بڑی زور سے دھڑکا۔ آ گئے؟ وہ بے ساختہ بولی۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑی اچھی صحت ہو رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہے تھے کالے کوٹ پتلون میں۔
صابرہ کے انداز میں جانثار ملازم کا وارفتہ بے لوث تاثر تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک عکس روشن ہو گیا۔ وہ جلدی سے باری کی سمت پلٹ آئی۔ وہ ٹکر ٹکر دونوں کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ اس کے خاموش معصوم انداز پر اسے بے ساختہ پیار آ گیا۔ اس نے باری کا رخسار چوم لیا۔ اللہ نظر سے بچائے، بڑا نصیب والا بچہ ہے، قسمت سے ہی سوتیلی ماں اچھی ملتی ہے۔ صابرہ کو اس کی بے ساختگی اچھی لگی۔ بڑے قرضے چڑھا دیے اس کے باپ نے مجھ پر، بہت ہوشیار ہے، جیتنا آتا ہے اسے۔ وہ توس پر مکھن لگاتے ہوئے عجیب اداس انداز میں مسکرائی۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کو نہ جیت سکے؟ صابرہ دودھ میں چینی ملاتے ہوئے ہنسی۔ بعض لوگ تو کھیل میں شریک ہوئے بغیر بھی جیت جاتے ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ تیری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ صابرہ تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ خاموش رہی اور باری کو ناشتہ کرانے لگی۔ ویسے اس کا باپ تو خوش ہے نا تجھ سے؟ صابرہ نے جانے کیوں پوچھا۔ بس وہی تو خوش ہے۔ وہ پھر عجیب انداز میں مسکرائی۔ کیوں؟ تو خوش نہیں ہے؟ اتنا بڑا افسر ہے وہ تو۔ صابرہ کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، میں بھی خوش ہوں، بلکہ ہماری خوشی کے برا حال ہے، وہ کھلکھلائی۔ صابرہ بھی اس کی برجستگی پر مسکرا دی۔ اسے کہتے ہیں بھاگ جاگنا، جب دل مل جائیں، وہ گویا ہوئی۔ اچھا، اس کا چہرہ یکلک سپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ باری کو نہلا دھلا کر خود بھی نہا دھو کر باغ میں چلی آئی تھی۔ صبح کے 9:30 بج رہے تھے۔ چمکیلی دھوپ نے باغ میں بہت حسن پیدا کر دیا تھا۔ ابھی دھوپ میں تیزی نہیں تھی۔ وہ باری کے ساتھ بیٹ بال بھی لائی تھی، چھوٹا سا، اور اس کا وائٹ گھوڑا بھی، کہ جانے کس موڈ میں کیا طلب کر بیٹھے۔ بیٹ بغل میں تھا اور گھوڑا سینے سے لگا ہوا تھا اور چھوٹی سی گیند ہاتھ میں پکڑی ہوئی، جبکہ باری پیچھا بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ بہت ہی دلچسپ منظر تھا۔ امی گھوڑے پہ بیٹھوں دا، وہ بھاگتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ بیٹا، گھوڑے پر بیٹھ کر کرکٹ نہیں کھیلی جاتی، البتہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہاکی کھیلتے ہوئے تصویروں میں دیکھا ہے، وہ ہنستی ہوئی کہتی جا رہی تھی۔ اب بتا دو، گھوڑے پر بیٹھنا ہے یا کرکٹ کھیلنا ہے؟ اسے پولو کہتے ہیں جس کی آپ بات کر رہی ہیں، یعنی گھوڑے پر بیٹھ کر ہاکی کھیلنے کی۔ سائڈ کی سنگی بینچ سے ایک وضاحتی جملہ کانوں تک آیا۔ وہ بری طرح چونک پڑی۔ بھلا یہ آواز نہ پہچانتی؟ السلام علیکم خان۔ سامنے تیمور علی خان اسے نئے انداز میں دیکھ کر خفیف سا مسکرا رہے تھے۔ السلام، ٹھیک ہے، لگتا ہے بہت دوستی ہو گئی ہے بچے سے، انہوں نے بچے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دشمنی تو ہماری بس اپنے آپ سے ہے، دوستی بہت جلد ہو جاتی ہے سب سے، وہ خود کو سنبھال کر بہت دھیمی آواز میں گویا ہوئی۔ علی کیسا ہے؟ انہوں نے سبز کپڑوں میں ملبوس بھیگے بالوں والی محتربہ کو بغور دیکھا تھا۔ اچھے ہیں، خوش ہیں، اس نے خاصی بے توجہی سے جواب دیا۔ یعنی تم نے خوش رکھا ہوا ہے، گڈ، انہوں نے کسی استاد کی طرح شاباشی دی۔ آپ کا، اماں جی کا حکم ہے، اس نے مبہم سی تلخی کے ساتھ جواب دیا۔ یعنی تمہارا دل نہیں چاہتا کہ اتنے اچھے شوہر کا خیال رکھو؟ انہوں نے تعجب سے سوال کیا۔ وہ خاموش رہی۔ ہماری اس سے 2-3 مرتبہ فون پر بات ہوئی۔ ہمیں جان کر بہت خوشی ہوئی تھی کہ وہ تم سے خوش ہے، کہ تم اس کے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہو۔ اتنا پیارا بچہ ہے، اسے تو سبھی پیار کرتے ہیں، پھر میں کیوں نہ کروں گی کہ یہ اس شخص کی اولاد ہے جس نے مجھے عزت دی۔ وہ زہریلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ تیمور علی خان نے اس کی سمت ستائشی نظروں سے دیکھا۔ اس کے سامنے وہ الہڑ محتربہ نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ ذمہ دار بیوی کھڑی تھی۔ یعنی بات عقل میں آ گئی، اچھی بات ہے، وہ اخبار رول کرنے لگے۔ بعض لوگ 2 زندگیاں گزارتے ہیں خان، ایک عقل کے ساتھ، ایک دل کے ساتھ، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ وہ گھاس پر بیٹھ کر باری کے گھوڑے کو دھکیلنے لگی۔ تیمور علی خان ایک ثانیے کو دم بخود سے رہ گئے۔ انہیں ہرگز یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ محتربہ ہے، بھلا کہ پر اعتماد، بے نیاز و بے خوف، مگر بہت ناراض سی۔ کیوں؟ وہ گھنے جنگل میں شکار کھیل سکتے تھے، مگر اس کیوں کے صحرا سے انہیں ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہ اس کی سرحدوں کے پاس بھی گزرنا نہیں چاہتے تھے۔ تھوڑی بہت خود فریبی سبھی کو جائز ہے، تو یہ بیوقوفانہ حرکت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیوں خود کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ اتنے اچھے پارٹنر کے ساتھ تو یوں بھی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی فطری مالکانہ سبھاؤ کے ساتھ گویا ہوئے، حالانکہ اب وہ ان کی کنیز نہیں تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بچے کی طرف ساری توجہ کر لی۔ تیمور علی خان کو اس کے انداز سے بہت احساس توہین ہوا، مگر برداشت کر لیا کہ اس مقام تک وہ اسے خود ہی تو لائے تھے۔ وہ بے امان زیتون بانو نہیں تھی، ایس پی عبدالعلی مہدی کی بیگم تھی۔ سخت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے،
وہ یوں مگن رہی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ سالگرہ کا ہنگامہ رات گئے تک جاری رہا۔ اس نے کھانا بھی لیٹ کھایا تھا اور شاید پانی پیے بغیر ہی سو گئی تھی، اس لیے کہ وہ نہایت گہری نیند سے چونک کر جاگی تو دھیان آیا شاید پیاس لگی ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھے جگ کی سمت دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اس وقت نہایت ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش ہو رہی تھی۔ وہ زینہ اتر کر نیچے آئی تو یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ لاؤنج اور ڈرائنگ روم کی لائٹیں روشن تھیں اور دھیرے دھیرے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ دل تو پہلے ہی گھبرا رہا تھا، اس کی گھبراہٹ مزید بڑھ گئی۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے یوں ہی چلتے چلتے جھانکا تو حیرت سوا ہو گئی۔ اماں جی، بابا صاحب اور تیمور علی خان نہایت فکر مندی بلکہ سکتے کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے وحشت سی ہوئی۔ وہ بے ساختہ اور بلا ارادہ دروازے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ کیا ہوا اماں جی؟ اتنی رات ہو گئی، آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اسے ان کا چہرہ دیکھ کر ڈر سا لگنے لگا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ مرجھائی ہوئی کلیاں ابھی تک اس کے بالوں میں جھول رہی تھی، میٹھے میٹھے میک اپ کے نشان باقی تھے۔ نیند سے جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، پپوٹے بوجھل تھے۔ ادھر آ میری بیٹی، میرے گلے سے لگ جا، اماں جی کی آواز بھرا رہی تھی۔ ہاں، کیا کرتی ہیں آپ؟ بچی ہے، رات کا وقت ہے۔ بابا صاحب کا سکتہ ٹوٹا۔ تیمور نے بھی بے قراری سے پہلو بدلا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ کیا ہوا اماں جی؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ بابا صاحب نے تیمور کی سمت دیکھا۔ کچھ نہیں تو آپ سب اتنی رات کو کیوں جاگ رہے ہیں؟ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ اسے نہیں بتائیں گے تو کیا کالے چور کو بتائیں گے؟ اماں جی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بتائیے نا خان، کیا ہوا ہے؟ اس کی نیند ایک دم ہوا ہو گئی اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ جانے کیوں اس کا وجدان کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی ہے اس کی ذات سے تعلق ہے۔ بات یہ ہے کہ علی زخمی ہو گیا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیمور علی خان نے ٹھہر ٹھہر کر اسے دلاسے کے انداز میں بتایا۔ اسے رتی برابر ان کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اماں جی کے چہرے پر کچھ اور بے رحم سچائیاں تھیں۔ وہ وحشت بھری نظروں سے صرف انہی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بعض اوقات چہروں سے اتنا روشن اور پرتپش سچ جھلکتا ہے کہ الفاظ کھوکھلے اور اپاہج محسوس ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ کر اماں جی کے نزدیک آئی اور قالین پر بیٹھ کر ان کے گھٹنے تھام لیے۔ اماں جی، مجھے سکھ راس نہیں آتے، یہی بات ہے نا؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکل رہی تھی۔ اماں جی کی آنکھوں سے چند قطرے ٹپک کر جھریوں میں گم ہو گئے اور پھر اتنے زور کے جھکڑ چلے کہ بادبان ہی ٹوٹ گئے۔ اس پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ محترمہ بیٹی، حوصلہ رکھ۔ خبردار، جو تو نے کسی کے کہنے پر چوڑیاں اتار دی۔ یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ کتنی سجتی ہیں تیری کلائیاں ان رنگ برنگی چوڑیوں سے۔ اماں جی اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ایک پتھر کی سل کی طرح ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، آنکھیں صحرا کی طرح خشک تھی اور تیمور خان پر جمی ہوئی تھی۔ اب بتایا ہے تو اسے رلاؤ بھی، ورنہ اس کی جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ بابا صاحب نے اداس آواز میں گمبھیر خاموشی توڑی۔ محترمہ، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، بہت سی عورتیں یہ دکھ اٹھاتی ہیں اور پھر تیز دھوپ میں بڑے حوصلے سے راستہ کاٹتی ہیں، دکھ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جھیلنا تو پڑتا ہے۔ اماں جی نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر گلوگیر آواز میں سمجھایا۔ علی چلے گئے اماں جی؟ اس کی آواز بہت گہرے کنویں سے آئی۔ سب نے جانا ہے بیٹی، وہ رو پڑی۔ وہ تو جب جانا ہے جانا ہے، مگر آپ خان سے پوچھئے، انہیں کھیلنے کو میں ہی ملی تھی، آپ انہیں کوئی بڑی سی گڑیا لا دیتی اماں جی۔ یہ میرے دل کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے، ذرا ان کی طرف دیکھیے، کسائی نظر آ رہے ہیں۔ اماں جی، انہیں ہر وہ بات پسند ہے جس سے میرا دل کانپ جائے، جس سے میری آواز کمزور پڑ جائے، جس سے میری آنکھیں خون روئیں، مجھے راتوں کو رلائے جگائے۔ آپ کو پتہ ہے آج ان کی خوشی سے بری حالت ہوگی اماں جی، میں رو جو رہی ہوں۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ تینوں اپنی جگہ دم بخود سے بیٹھے تھے، جیسے حرکت محال ہو۔ بابا صاحب الجھی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اماں جی، مجھے تو ہنسنے کا شوق تھا، یہ رونا کیوں پڑ گیا؟ اماں جی، میں بیلے کی کلیاں پہنوں گی، میں نہیں پہنوں گی سفید کپڑے۔ خان، میری جان کے دشمن، اللہ کرے۔ ہوش کر محترمہ۔ اماں جی نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ کلیجہ کانپ کر رہ گیا تھا ان کا۔ بیٹی، وہ کسی سے پوچھ کر تقدیر نہیں لکھتا، تیرا خان اسے تیرے لیے خوشی بنا کر لایا تھا، تیرا گھر بسایا تھا بیٹی۔ میرا دل اجاڑا تھا اماں جی۔ وہ چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ بابا صاحب کو ایک گہری چپ نے گھیر رکھا تھا۔ تیمور اپنی انگلیاں چٹکا رہے تھے، نہایت اضطراری کیفیت تھی۔
شاید کوئی اور موقع ہوتا تو دلاور علی خان اس کی زبان پر انگارہ رکھوا دیتے، مگر اب یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اچانک صدمے سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ یہی لائے تھے اسے میرے لیے، انہوں نے قسمت کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو یوں بھی گولی کے نشانے پر تھے۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ مہدی اس کے نام کی گولی سنبھال کر رکھے ہوئے ہے۔ وہ مجھ سے مذاق میں کہتا تھا کبھی بھی خدا حافظ کہہ سکتا ہوں، ہر ملاقات کو آخری سمجھا کرو۔ وہ ڈاکوؤں کی گولی سے نہ مرتا تو مہدی اسے مار دیتے۔ اماں جی، انہوں نے مجھے اجاڑنے کے لیے بسایا تھا۔ اماں جی، انہیں مجھ سے بہت چڑ ہے، انہیں میرا ہر کام غلط لگتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں کا غصہ نکالا انہوں نے مجھ پر۔ ہائے میرے اللہ، علی! وہ بری طرح دہاڑے مار مار کر روئی۔ تیمور! بابا صاحب کی آواز بہت دھیمی تھی۔ جی بابا صاحب۔ وہ کسی دھیان سے چونکے۔ بیٹے تم اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ جاؤ اور پتہ کرو میت یہاں کب تک پہنچے گی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہے تھے، مگر اس نے سن لیا۔ میت! ہائے اماں جی! وہ تیورا کر قالین پر ڈھہ گئی اور اسی لمحے دوسرے گھر والے افتاب و خیزہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سب سے آگے بدحواسی کے عالم میں خالہ سولہ آنے تھی۔ کیا ہوا اماں جی؟ تزئین حواس باختہ نظر آ رہی تھی۔ پانی لاؤ سولہ آنے، اسے ہوش میں لاؤ۔ اماں جی نے جیسے تزئین کی بات نہیں سنی۔ خالہ سولہ آنے شتم پشتم دوڑ گئی۔ اماں جی، بابا صاحب، کیا ہوا اسے؟ رئیسہ بیگم کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ علی اب دنیا میں نہیں ہے بیٹی، بابا صاحب نے بہت وقار سے مضبوط لہجے میں سب کے سروں پر بم پھوڑا۔ ہیں جی کیا؟ مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگی۔ کس نے بتایا؟ نازنین نے بھی بہت دکھ سے مطربہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فون آیا تھا اس کے اسٹیشن سے، وہاں گھر پر کیا ہوگا، ملازم نے یہاں کا نمبر دیا ہوگا، تیمور نے سنا تھا۔ انہوں نے بہو کی سمت ایک نگاہ اپنے مخصوص انداز میں ڈال کر جواب دیا۔ ہمیں بہت دکھ ہوا، ورنہ زندگی بگڑی ہے، جتنا غم کرے کم ہے، وہ تعصب بھرے انداز میں کہہ رہے تھے۔ اللہ ہے صبر دینے والا، ورنہ مرنے والے کے ساتھ مر جائیں لوگ۔ مجھے تو فکر ہو گئی ہے اس کے دماغ نہ پلٹ جائے، اماں جی بھرائی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ اسی دم خالہ سولہ آنے جگ گلاس لیے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ رئیسہ بیگم نے جگ ان کے ہاتھ سے لیا اور جلدی جلدی اس کے منہ پر چھینٹے ڈالنے لگی۔ تزئین بھی تو زانوں بیٹھ کر اس کے رخسار تھپ تھپانے لگی۔ مطربہ اٹھو، دیکھو یہاں سب ہے، دیکھو اماں جی بہت پریشان ہو رہی ہیں۔ شاباش! مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ٹھہرے آپا، اس طرح کام نہیں چلے گا، ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تیمور باہر نکل گئے۔ ہائے کیسی مشکل آئی ہے بچی پر۔ اماں جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ اپنے آپ کو سنبھالو رئیسہ کی ماں، ورنہ بچی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دلاور علی خان کو بیوی کے بہتے آنسوؤں سے اور طرح کی پریشانی لاحق ہوئی۔ میرا تو دل پھٹ رہا ہے۔ شام کو نیلی ستاروں بھری ساڑی میں کیسے ہنستی کھیلتی پھر رہی تھی۔ ناز کی طرف کی عورتیں کہہ رہی تھی ایسا حسن نہیں دیکھا، کہیں کوئی کمی نہیں ہے، نظر لگی ہے غریب کو۔ اماں جی پلیز، اب آپ کچھ نہ بولیں۔ تیمور علی خان اندر داخل ہوتے ہی گویا ہوئے، اس طرح تو وہ دوبارہ بے ہوش ہو جائے گی۔ تیمور ٹھیک کہہ رہا ہے رئیسہ کی ماں۔ تیمور نے روئی میں کوئی دوا لگا کر اس کے نتنوں کے قریب کی۔ مطربہ نے تڑپ کر چہرہ ادھر ادھر کیا، پھر دوبارہ ساکت ہو گئی۔ تیمور نے پھر عمل دہرایا۔ مطربہ کے جسم میں زور سے جھٹکا لگا اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ تیمور فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ مطربہ اٹھو، شاباش! تزئین نے بہت پیار سے کہا اور اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ بی بی جان! وہ اس کے شانے سے لگ کر پھر بلک بلک کر رو دی۔ تزئین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ تیمور علی خان فوراً باہر نکل گئے۔ یہ کہاں گئے ہیں؟ کیا علی کو لینے گئے ہیں؟ وہ زور سے چیخی۔ اماں جی اپنی جگہ سے اٹھی۔ خود کو سنبھال بیٹی، چل اپنے کمرے میں۔ اٹھو، رئیسہ بیگم نے اسے اٹھایا۔ بی بی جان، اسے اوپر نہ لے جائیں، بچہ اٹھ گیا تو اور مشکل ہو جائے گی۔ تزئین نے رئیسہ بیگم سے کہا۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو، چلو اسے میرے کمرے میں لے چلو۔ تزئین نے رئیسہ بیگم کے ساتھ مل کر اسے بمشکل کھڑا کیا۔ بی بی جان، باری کو تو بتا دے، اس کا باپ تیزی دکھا گیا۔ ہائے اماں جی، میں بچے کا کیا کروں گی؟ وہ بے ربط ہو گئی۔ وہ سب خاموش رہی۔ کیا کرتے ہیں بچے کا؟ تیرے مرد کی اولاد ہے، تو رکھے گی اس کا خیال، اور کون رکھے گا؟ اماں جی نے بہت دکھ سے کہا۔ وہ باہر آئیں تو دیکھا تیمور خان پشت پر ہاتھ باندھے برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ یہ بچہ مجھ سے زیادہ ان کا ہے، انہیں دے دے، یہ لائے تھے نا، انہوں نے ہی باندھی تھی یہ گھنٹی میرے گلے میں، انہی کے ہوتے سوتے کا بچہ ہے، وہ بچہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ وہ تیمور علی خان پر نظر پڑتے ہی پھر ہذیانی ہو گئی۔ اب دیکھیے گا،
اگر ایک دن میں نے بھی اپنے گلے میں پھندا ڈال کر نہ دکھا دیا انہیں، دیکھ لینا آپ سب، پھر دیکھیے گا یہ کتنا خوش ہوں گے۔ وہ پھر بے ہوش ہو کر رئیسہ بیگم کے بازوؤں میں آ رہی تھی۔ تیمور علی خان نے ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے تو اسی لیے بتا دیا تھا کہ میت یہیں آ رہی ہے، اچانک دیکھتی تو اور برا ہوتا، وہ شرمندگی سے وضاحت کرنے لگی۔ قرآن خوانی ہو رہی تھی، جنازہ برآمدے میں تھا، غسل دیا جا چکا تھا، ماحول میں کافور اگربتی کی خوشبو ہر سو گواری پھیلا رہی تھی۔ محترمہ بڑی سی کالی چادر پہنے کمرے میں بھوت بنی بیٹھی تھی اور نیچے اسی کا انتظار ہو رہا تھا کہ روانگی کے سارے انتظامات مکمل تھے۔ تزئین اسے 2 مرتبہ نیچے آنے کا کہہ آئی تھی، اب اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اسے بلا لاتے۔ بابا صاحب بار بار گھڑی دیکھتے، پھر اماں جی کی طرف دیکھتے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ آدھا گھنٹہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ باری خالہ 16 آنے کے پاس تھا۔ تھوڑی دیر بعد زینے پر قدموں کی چاپ ابھری تھی، سب نے چونک کر سر اٹھائے تھے۔ سیاہ چادر میں سوگ مناتے ہوئے کچھ اور ہی رنگ میں آ گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتی جنازے کے قریب پہنچی تھی۔ سب کے دل تیز تیز دھڑکنے لگے۔ پھولوں میں گھرا علی کا چہرہ دیکھ کر احساس ہوتا تھا گویا گہری نیند سو رہا ہو۔ اس نے جھک کر بغور دیکھا۔ اتنی خوبصورت چمکدار آنکھیں اب انہیں کبھی نہیں دیکھیں گے۔ میں تو ویسے ہی نہیں دیکھ پاتی تھی، کیا بجلی تھی آنکھوں میں۔ تیمور خان، اس نے دور کھڑے تیمور کو مخاطب کیا۔ ساری خواتین تھرا کر رہ گئی کہ جانے کیا بول پڑے۔ گھر سے باہر کی خواتین بھی قریبی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی اپنے دوست کے ساتھ، میں اس کے قابل نہیں تھی، کھوٹا سکہ، دھول، بے قیمت۔ علی مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کیکر تھی، اس لیے مجھے پھل نہیں آئے، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں جی اٹھ کر اس کے قریب آئیں۔ بس زیتون بانو، اب خدا حافظ کہہ دے، مرد انتظار میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر انہوں نے تیمور کو اشارہ کیا کہ مردوں کو بلا لو، پھر محترمہ کو اٹھایا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ دوسری تمام خواتین بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اماں جی اسے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اب بالکل بت بن چکی تھی، ایک دم خاموش اور بے تاثر۔ اسی دم کلمہ طیبہ پڑھنے کی آواز بلند ہوئی۔ تزئین نے گھبرا کر محترمہ کی طرف دیکھا۔ میں نے حریر سے معافی مانگ لی ہے، کیا مرا ہوا انسان معاف کر دیتا ہے؟ اس نے سپاٹ لہجے میں اماں جی کو مخاطب کیا۔ اسے تجھ سے کوئی شکایت نہیں تھی، وہ تجھ سے بہت خوش تھا، بہت تعریف کرتا تھا۔ انہوں نے دلاسا دیا۔ اسی بات پر تو رونا پڑ گیا ہے، مگر کسی کے میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مجھے ٹیلی فون پر کہتا تھا، اماں جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ، محترمہ بہت اچھی ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ پھر گویا ہوئی۔ محترمہ نے سر ڈا بھری۔ آئینہ جتنا صاف ہو، شکل کے عیب بھی اتنے ہی صاف دکھائی دیتے ہیں۔ وہ بہت صاف آئینہ تھا اماں جی۔ وہ دیوار کو گھورتے ہوئے بولی، تجھے وہ دنوں میں پڑھا گیا، کیسی مشکل باتیں کرنا سیکھ گئی ہے۔ انہوں نے اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ اماں جی جب کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ اس کی ماں کو ہوتا ہوگا۔ اماں جی خاموش رہیں۔ پتہ نہیں وہ سب بھی کیوں یاد آ رہے ہیں جنہیں یاد نہیں آنا چاہیے، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اماں جی علی کو یہ لوگ کب لے جائیں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی شکل دیکھی اور شکر ادا کیا کہ وہ بے خبر ہے۔ شاید جنازے کی روانگی کے وقت وہ ذہنی طور پر ماحول سے کٹی ہوئی تھی، حالانکہ کلمہ پڑھنے کی آوازیں دیر تک اندر آتی رہی تھی۔ لے جائیں گے آرام سے، تم یہاں بیٹھو، تزئین نے کہا۔ صبح کے بعد وہ لوگ حویلی واپس آ گئے تھے، جبکہ روشن آرا اور تزئین اپنے اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ وہ کہیں بھی ہوتی، اسے تزئین ہمیشہ ہر وقت یاد آتی تھی۔ ان کی شوخ ہنسی چھیڑ چھاڑ کرنے کی عادت کسی کو نہیں بخشتی تھی۔ اماں جی تک سے سہیلیوں کی طرح مذاق کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کی غیر موجودگی بہت عرصے تک محسوس ہوتی تھی۔ اور اب تو پھر اور طرح کا موسم تھا۔ اسے گہری چپ لاحق ہو چکی تھی، جانے کیا سوچتی رہتی تھی، جہاں بیٹھتی بس بیٹھی رہ جاتی۔ خالہ 16 آنے ہی باری کو سنبھال رہی تھی یا وہ اماں جی کے پاس رہتا تھا۔ اتنے عرصے میں اس کا تیمور سے سامنا نہیں ہوا تھا، یوں بھی عدت میں تھی۔ اماں جی کی ہدایت تھی کہ گھر کے نوکروں کے بھی سامنے نہ آئے۔ اسے نیچے آخری بالکل کونے کا کمرہ ملا ہوا تھا، جہاں وہ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ باقاعدگی سے قرآن پڑھتی رہی تھی، غالباً ایصال ثواب کے لیے۔ آخری عدت پوری ہوئی، مگر اس کے طور طریقوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب بھی اس کا زیادہ وقت اسی کمرے میں گزرتا تھا۔
अम्मा जी उसे बहुत कहती थी कि सबके साथ उठा बैठा कर खाना खाया करे। आज वो सूरज छुपने से कुछ देर पहले बाग में आई थी। बारी बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी बच्चे के साथ शरारत करके पनाह की तलाश में उसकी तरफ भागा था। अम्मी अम्मी, वो उसकी टांगों से लिपट गया। बारी, मुझे तंग नहीं करो। उसने अफसरदगी व बेजारी के मिले जुले तासरात के साथ उसे पीछे हटाया, मगर उस पर कोई असर न हुआ। वो पहले से ज़्यादा गर्म जोशी से लिपट गया। हटो बारी, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। उसने चटाख एक तमाचा उसके फूल से रुखसार पर रसीद किया। पहली मर्तबा उसका ये बदसूरत रवैया बच्चे ने देखा था। सहम कर उसकी शक्ल देखने लगा। उसी दम तैमूर अली ख़ान उसकी पुश्त के सामने आए और बारी का हाथ थामकर उसके मुकाबिल खड़े हो गए। हम आइंदा ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अली की बेवा से ज़्यादा उसके बच्चे की फ़िक्र है। और फिर तुम किसी ऐसे शहीद की बेवा नहीं हो जो जंग के दौरान काफिरों के हाथों शहीद हुआ हो, अगरचे वो भी दर्जा शहादत पर फाइज हुआ है, मगर इसका रंग और है। तुम्हारी शादी कभी भी किसी और के साथ हो सकती है, मगर इस बच्चे का न सगा बाप है न माँ। हम इसके साथ मामूली सी ज़्यादती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जानती हो इसके बाप से हमारी दोस्ती कब हुई थी? जब हम 5 साल के थे। घर के बड़े बच्चों और बाबा साहब के साथ खैराबाद छुट्टियां गुजारने जाते थे। जिस शख्स ने तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत दी है, उसकी औलाद से तुम इस तरह बदसलूकी करोगी? मेरा दिल बहुत परेशान है खान, कुछ समझ में नहीं आता। आपको बुरा तो ज़रूर लगेगा, मगर आइंदा आप ये शादी ब्याह की बातें मेरे सामने कभी न कीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है। नाहक तो हैवान को सताना भी जायज़ नहीं। क्या मैं आपकी घोड़ियों से भी गई गुजरी हूँ? वो अली की दी हुई शनाख्त के बाद बहुत एतमाद से बात करती थी। फिर हवेली में भी उसकी तरक्की हुई थी। उसका असर भी इसकी बोलचाल पर था, और वो फैशनेबल औरत जो उसकी माँ थी, उसकी ज़ात में हुलूल होकर रह गई थी, जिसकी वजह से ज़ात में एक मुआरका बरपा रहता था। उसका असर भी चेहरे से झलकता था। तैमूर बहुत कुछ के खुद भी ज़िम्मेदार थे, इसलिए बर्दाश्त का अमल एक उसूली बात थी। बच्चे उनके इर्द गिर्द खड़े हैरत से देख रहे थे। काका जान, बारी की पिटाई क्यों हुई? एक बच्चे ने अफसोसनाक लहजे में दरियाफ्त किया। जाओ खेलो आप लोग, जाओ बेटा आप भी। उन्होंने बारी का हाथ छोड़कर नरमी से कहा। हवेली में रहना है तो बच्चे से बहुत प्यार करना होगा। अब तुम इसे जो चाहे समझ लो, तुम या हवेली में कोई और इसके साथ मामूली सी भी बदसलूकी करता पाया गया तो उसी दिन से हमारी उससे दुश्मनी होगी। यह हम इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हें पता चले कि ये बच्चा हमारी निगाह में कितना अहम है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। वो इतना कहकर पोर्च की तरफ बढ़ गए। उसे अब कोई किसी काम के लिए तो नहीं कहता था, वो खुद ही कुछ न कुछ करती रहती। आज उसने हॉल में सजे तमाम प्लास्टिक के फूल सर्फ के झाग में धोए थे और बाग में सुखाए थे। अब समेट कर हॉल में आई थी। दरवाजे में उसे नाज़नीन मिल गई। तैमूर अपने कमरे में है मुतरबा? उसने रुक कर पूछा। जी मुझे तो नहीं पता, अब तो मुझे ऊपर कोई काम ही नहीं होता। वो संजीदगी से कहकर अंदर दाखिल हो गई। अच्छा हम ऊपर हैं, प्लीज़ अच्छी सी चाय भिजवा देना, वो इज्जत भरे अंदाज में बोली। खान के कमरे में है? उसने जानना ज़रूरी ख्याल किया। वहीं। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। सुनहरी काम का ऑफ वाइट कुर्ता पजामा उस पर बहुत उठ रहा था। दुपट्टा सीने पर पड़ा था और नागिन जैसी चोटी पुष्ट पर लहरा रही थी। चाल में अजीब सरमस्ती व बेनियाजी थी। मुतरबा ने गहरी सांस अंदर खींची और फूल मेज़ पर डालकर चाय बनाने के लिए किचन में आ गई और बजाय मामा या खाला से कहने के खुद चाय बनाने लगी। किसके लिए बना रही हो? मामा ने यही पूछा। छोटी दुल्हन ने कहा है, उसने जवाब दिया और ट्रे में बर्तन रखने लगी। लाओ मैं बना देती हूँ, मामा ने आगे बढ़कर कहा। क्यों इतना तकलीफ़ करने लगी हो मामा? मैं वही हूँ कमज़ाद। वह तल्खी से मुस्कुराई और अपना काम करने लगी। मामा ने खाला की सिमत बहुत दुख भरी नज़रों से देखा था, मगर खामोश हो रही थी। उसे बहुत एहतमाम से चाय बनाई और ट्रे उठाने से कबल मामा की तरफ बढ़ी। मामा, अच्छे अच्छों की बेटियां बेवा होकर मैके वापस आ जाएं तो करके खाती हैं, मैं तो फिर। वो उदासी से मुस्कुरा दी और ट्रे उठाकर बाहर निकल गई। हालांकि वो बड़ी सीधी और साफ़ नीयत के साथ चाय तैयार करके लाई थी, मगर तैमूर अली ख़ान के कमरे के करीब पहुंचकर जाने क्या हुआ, दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई। उसने ऐसा क्यों किया, ये शायद उसे खुद भी पता नहीं था। मुझे तो उसकी आवाज़ ही इतनी प्यारी लगती थी कि बस क्या बताऊं। वैसे बहुत देर हो गई है, आपको अब घर में बता देना चाहिए, नाज़रीन कह रही थी। वो तो ठीक है, बाबा साहब के यहाँ तो फिर भी गुंजाइश हो सकती है, असल फ़िक्र तो हमें अम्मा जी की है।
یقین کرے سخت ٹینشن ہے۔ تیمور کی آواز بہت سنجیدہ تھی۔ آپ بابا صاحب کو ہینڈل کر لیں، باقی وہ خود سنبھال لیں گے، نازنین نے نکتہ سمجھایا۔ یہ تو ہے، اماں جی بہت ایموشنل ہے، کہیں بات بہت سیریس نہ ہو جائے۔ آپ کی شادی کی بات پر تو شاید اتنی سیریس نہ ہو، لیکن یہ جان کر انہیں بہت دکھ ہوگا کہ ان کا بہت پیارا سا پوتا ایک آپریشن کے بعد دنیا میں نہیں رہا، اس کے دادا دادی اس معصوم کی شکل تک نہ دیکھ سکے۔ نازنین نے بہت افسردہ لہجے میں کہا۔ محتربہ کی ٹانگیں لرز رہی تھی۔ شادی، پوتا، اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ تیمور خان کی شادی بھی ہو چکی ہے، بچہ بھی ہو گیا۔ وہ گمسم کھڑی تھی۔ اس دن اس سے بات ہوئی، بہت خوشی ہوئی۔ مشرقی اداؤں میں مغربی لڑکی ملی ہے، آپ سے تو عشق کرتی ہے، میرا خیال ہے دھماکہ کر ڈالے اور بلوا لے، امید ہے اماں جی کو پسند آ جائے گی۔ نازنین کی آواز آئی۔ سوچ تو ہم بھی رہے ہیں، وہ بھی اصرار کر رہی ہے، بچے کی ڈیتھ کے بعد بہت ڈپریسڈ ہو گئی ہے، ہمیں آنے ہی نہیں دے رہی تھی، بہت مشکل تھی۔ تیمور علی خان کی آواز میں تھکن سی تھی۔ پہلے تو وہ ماں بننے پر ہی آمادہ نہیں تھی، کہتی تھی جو کچھ ہوگا پاکستان میں ہوگا۔ ہم نے اسے سمجھایا کہ بچے کے ساتھ قبولیت کا مرحلہ زیادہ آسانی سے طے ہو سکتا ہے۔ خیر پھر سمجھ گئی تھی، مگر ہوا وہی جو قسمت میں تھا۔ محتربہ کی نگاہوں کے سامنے تیمور علی خان کے مختلف انداز گھومنے لگے۔ جس کا دل جگر جگر آباد ہو، اسے دلوں پر ٹوٹتی قیامتوں کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے دل سے ہوک سی اٹھنے لگی، چکر سا آ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار دروازہ دھڑ دھڑا کر بجا دیا۔ یس، تیمور علی خان کی آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ دونوں دیور بھابھی ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ کمرے میں وہ خاموشی چھا گئی جو اچانک آ جانے والے تیسرے فرد کے لیے ہوتی ہے، اور گفتگو اپنے تسلسل کے لیے اس تیسرے فرد کے واپس جانے کا انتظار کرتی ہے۔ ارے تم کیوں لے آئی؟ تمہاری تو طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کسی سے کہہ دیتی۔ نازنین نے میز پر ٹرے رکھتی ہوئی محتربہ کو مخاطب کیا۔ کوئی بات نہیں، خالی بیٹھنے سے تو طبیعت اور الجھ جاتی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ چائے بناؤں؟ وہ خود کو کمرے میں بوجھ محسوس کر رہی تھی، جیسے وہ دونوں اس کے باہر جانے کا انتظار کر رہے ہوں۔ اسے یقین تھا کہ نازنین کہے گی ہم خود بنا لیں گے، اور وہی ہوا۔ نازنین نے کہہ دیا تھا کہ وہ خود بنا لے گی۔ محتربہ نے سیدھے کھڑی ہو کر آنچل درست کی اور تیمور علی خان پر ایک نگاہ ڈالی۔ دل ان کی طرح آباد ہو تو بندے کو ادھر ادھر دیکھنے کی کب فرصت ہوتی ہے۔ وہ لیمن کلر کا شرٹ اور بلیک پینٹ میں بہت نکھرے نکھرے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے کیا پتا تھا آگے کون سے انکشافات کی کھائی ہے۔ اسے تو نازنین کے پراسرار انداز ہی چونکا رہے تھے۔ آج پتہ چلا وہ سب تو ہم راضی کی ادائیں تھی۔ وہ خاموشی سے باہر آ گئی، جانے کیوں تیمور کی آبادی پر دل میں محشر برپا ہو گیا تھا۔ اس کے ذہن میں اسی طرح کا ہیجان برپا ہو گیا جس طرح کا علی کے انتقال والی رات ہوا تھا۔ وہ سیدھی باغ میں آ گئی اور سر پکڑ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ تیمور علی خان اپنی انگریز بیوی کے ساتھ اسے باغ میں چہل قدمی کرتے نظر آنے لگے۔ وہ مسکرا رہے تھے، ایک نشہ ان کے وجود پر طاری تھا۔ وہ دنیا کے مطمئن ترین انسان دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ان کے لہجے کی رتی رتی صفا کی یاد آئی۔ دل کے معاملے کو اتنی اہمیت دینے والے کو دوسروں کے دلوں کے ساتھ اتنی زبردستی زیب نہیں دیتی۔ اسے اپنے شادی کی پہلی رات بھی یاد آئی جب وہ دوزخ کی آگ میں جل رہی تھی اور زہر کھا کر مر جانے کا جی چاہتا تھا۔ کاش اماں جی مان کر ہی نہ دے۔ اس کے دل سے شرارے اٹھنے لگے علی کی سادگی اور سچائی پر۔ وہ کس طرح دن میں 100 بار مرتی تھی، اس کی محبتوں کے بوجھ سے آج تک اس کی کمر ٹوٹی جاتی تھی۔ وہ ابھی تک سیاہ لباس پہنتی تھی، سیاہ رنگ، سوگ کا رنگ۔ اندر آج تک جنگ ہوتی تھی کہ سوگ کی نوعیت کیا ہے۔ اس کا جی چاہا جلد سے جلد انکشاف ہو جائے اور تیمور علی خان ہمیشہ کے لیے حویلی سے نکال دیا جائے۔ انہیں اتنے دکھ ملے کہ وہ اس کے دکھوں پر غور کرنے لگے۔ رابطے کا یہ سلسلہ بھی بہت ہوگا، کسی طرح تو وہ ان کے دھیان میں آئے گی۔ محتربہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ باری اتنی دیر سے تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، بہت رو رہا ہے۔ خالہ سولہ آنے کی آواز اسے خیالات کی جہنم سے باہر کھینچ لائی۔ وہ باری کی انگلی تھامے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ باری کے رخساروں پر اشک روا تھے، وہ ہچکیاں بھر رہا تھا۔ یہ مجھے سامنے نہ پائے تو دکھ محسوس کرتا ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے میرا اس کے ساتھ۔ اس نے باری کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میری جان، کیوں رویا میرا بیٹا؟ وہ اس کی پریشانی سے بال ہٹا کر چومتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ کہاں چلی گئی تھی امی؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں آپ کے بغیر باہر نہیں جاتی، آپ کو پتہ نہیں؟ تو پھر آپ کیوں روئے؟ اس طرح نہیں روتے، اماں پریشان ہو جاتی ہے۔
یہ تیری ذمہ داری ہے، دھیان رکھا کر۔ میں دیکھ رہی ہوں تو بہت الگ الگ رہنے لگی ہے۔ یہ زندگی تو خود بھاری جنازے کی طرح میرے کندھوں پر دھری ہے۔ اس پھول کا کیا بوجھ خالہ؟ وہ تلخی سے مسکرائی اور باری کا رخسار چوم لیا۔ اللہ نہ کرے ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، قسمت کا لکھا ہو تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ حویلی والوں نے تو اپنے ظرف بڑھا کر تیری بہتری چاہی تھی، کسی کی دشمنی تو نہیں تھی تیرے ساتھ۔ ایک عزت دار آدمی سے بیاہا تھا، اب تقدیر کو کیا کہے، کیا جانے کہ یہ دھوپ چھاؤں کیوں ہوئی۔ وہ افسردگی سے گویا ہوئی، متربہ خلا میں گھورنے لگی۔ خالہ، بعض لوگوں کی بات بات میں عزت جاتی ہے، وہ انجانے میں بدلے لے لیا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتی، وہ جھلا کر بولی۔ خالہ، اسے دودھ کے ساتھ کچھ دیا تھا؟ اس نے باری کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاں، بس ایک ٹوسٹ دیا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں لگا کر وہی سیب کی بنی ہوئی گٹھی کھٹی؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ اچھا جیلی۔ باری، اب آپ کو اسکول میں داخل کرا رہے ہیں اور اسکول جانے والے بچے روتے نہیں ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں نا۔ وہ بہت شفقت بھرے لہجے میں اسے ہم کلام تھی۔ ماشاء اللہ، سبھی پیار کرتے ہیں اسے۔ بڑے خان جو حویلی کے بچوں کے ساتھ لے کر نہیں جاتے، وہ بھی اسے ہر جگہ ساتھ لے جاتے ہیں۔ سب کتنا ڈرتے ہیں بڑے خان سے، یہ نہیں گھبراتا۔ بے دھڑک ان کے کمرے میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے خان گھوڑے کی سیر کرائیں۔ بڑے خان کہتے ہیں بیٹا آپ ہمیں بابا صاحب کیوں نہیں کہتے، خان کیوں کہتے ہیں؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ خالہ ہنس کر پوچھنے لگی۔ کہنے لگا امی بھی تو آپ کو خان کہتی ہیں۔ بڑے خان بہت ہنسے۔ بڑے خان کہتے ہیں بہت ذہین بچہ ہے۔ اس کا باپ کم حاضر جواب تھا کہ وکیلوں کو ہرا دے۔ مجھے تو اس کے سامنے جواب ہی نہیں سوچتے، اور جو جواب سوچتے ہیں تو لگتا ہے اس سے جھوٹ بول رہی ہوں، اس لیے چپ ہی رہتی تھی۔ اس کی آواز بھر آ گئی، چند قطرے آنکھوں سے ٹپکے اور باری کے سیاہ بالوں میں جذب ہو گئے۔ اس طرح اکیلی نہ بیٹھا کر، ورنہ یہ سوچے تجھے کھا جائیں گی، خالہ نے اسے سمجھایا۔ یہ چھوٹی دلہن پتہ نہیں کہاں ہے، یاور خان 2-3 مرتبہ پوچھ چکے ہیں۔ انہیں اٹھتے ہوئے دھیان آیا، متربہ نے خالی خالی نظریں خالہ کے چہرے پر جما دی۔ وہ خوشیوں میں شریک ہیں، ثواب کما رہی ہیں۔ اس کی آواز بھی بے تاثر تھی۔ ہائے، خالہ سولہ آنے تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا بولی؟ کچھ نہیں، آؤ باری اندر چلیں۔ اس نے باری کو گود سے اتارا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ باری کو سلا کر دریچے میں کھڑے جانے کن سوچوں میں مستغرق تھی۔ ناظرین اور تیمور خان کے شام کی گفتگو بار بار دماغ میں دھماکے کر رہی تھی۔ اسی لمحے روپا دیوی اندر داخل ہوئی۔ اماں جی بلا رہی ہیں، اس نے پیغام پہنچایا۔ متربہ نے کانس پر رکھ کر ٹائم پیس کی سم دیکھا، رات کے 10 بج رہے تھے۔ چلو آتی ہوں۔ وہ باری کی طرف آئی، اسے درست کیا، اوپر بڑی چادر ٹھیک کی اور کھوئی کھوئی اماں جی کے کمرے میں چلی آئی۔ جی اماں جی۔ وہ ان کے قریب جا بیٹھی۔ اماں جی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے اشارے سے اسے صبر سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش ہو کر اپنی انگلیاں چٹکھانے لگی۔ باری سو گیا؟ اماں جی نے تسبیح پوری کر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے اختصار سے کام لیا۔ تیری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بھلا کیا ہوگا؟ وہ تلخی سے بولی۔ اللہ نہ کرے، عمر پڑی ہے آگے، اپنے آپ کو سنبھال۔ ماں بھی اپنے مرے ہوئے بچے کے ساتھ قبر میں جا کر نہیں لیٹتی، اور دنیا میں ماں کی محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں۔ کیا تجھے احساس ہے کہ تیری یہ کالی چادر مجھے کتنا دکھ دیتی ہے؟ اماں جی نے بہت دکھ سے کہا۔ اب کیا کریں، اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ بے دلی سے بولی۔ کر کیوں نہیں سکتے؟ اللہ کی ذات راستے بنانے والی ہے۔ اماں جی کا انداز تمہید باندھنے کا سا تھا۔ وہ چونک کر ان کی شکل دیکھنے لگی، دل وسوسوں میں گھرنے لگا۔ شرع میں حکم ہے کہ بیواؤں اور طلاق والی عورتوں کے گھر بسانے میں جلدی کرو، اماں جی نے کہنا شروع کیا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب کون عزت دار آ گیا؟ پٹوارن آئی تھی میرے پاس، عارف نام ہے اس کے لڑکے کا۔ پہلے بھی پیام دیا تھا اس نے، مگر تیمور نے کہا علی زیادہ بہتر ہے، اس کی زندگی خطروں میں گھری ہوئی ہے، اسے کوئی مضبوط سہارا چاہیے۔ اب قسمت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ علی کی موت والے دن تو جو بولی سب کے سامنے، وہ تو شاید تجھے یاد نہ ہو، تجھے ہوش ہی کہاں تھا، مگر سچی بات، دل کی بات دیوانے پن میں منہ سے نکل جاتی ہے۔ تو نے اپنے سارے دکھ کی ذمہ داری تیمور کے سر ڈال دی تھی، مگر دنیا کی عدالت ہو یا اللہ کی، یہی بات ظاہر ہوگی کہ اس نے تیرا بھلا چاہا تھا۔ تو اس گھر کی نوکرانی بن کر آئی تھی، تجھے اس نے اپنے دوست کی بیوی بنایا تھا۔ میں نے تیمور اور رئیسہ سے تذکرہ کیا تھا، تیمور بہت خوش ہوا۔
कि अल्लाह ने तेरे आबाद होने का फिर से आसरा पैदा किया। कहने लगा, अम्मा जी पहली फुर्सत में निकाह कर दीजिए। ये कहा था खान ने? उसने सपाट लहजे में पूछा। हाँ, यही कहा था। क्यों? वो हैरानी से उसे देखने लगी। कितना ख्याल है उन्हें मेरी खुशियों का? उसका अंदाज़ बदस्तूर था। क्यों नहीं, उसे सबकी खुशियों का एहसास रहता है। वो खुश होकर बड़े नखरे से कह रही थी। तो फिर सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी माँ की खुशियों का एहसास करना चाहिए। क्यों? वो इस्तेज़ाई अंदाज में मुस्कुराई। बिल्कुल, बहुत ख्याल रखता है मेरा बच्चा, अल्लाह खुशियाँ दिखाए। वो दुआएं देने लगी। पिटवारन कह रही थी कि आरिफ बच्चे को भी अपने साथ रखने पर तैयार है। बस उसे तो ये है कि उसकी शादी किसी तरह तेरे साथ हो जाए। हर शर्त पर राज़ी है? वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। हर शर्त पर? वो तंज़िया लहजे में पूछकर मुस्कुराने लगी। हाँ हाँ, यही कह रही थी पिटवारन। तैमूर और तेरे बड़े खान बच्चे को तो शायद अब कभी हवेली से न जाने दे। अब तो सबका बच्चा है, तू फ़िक्र न कर। उससे कहिएगा हर शर्त की बात न करे। मामलात में ज़्यादा ही सच्चाई आ गई तो रस्सी तोड़ाकर भाग जाएगा। उसके लबों पर जहरीली मुस्कुराहट खेल रही थी। हैं, क्या बातें कर रही है? सब कुछ पता है उन्हें। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कि दुनिया से छुपाते फिरे। तेरी माँ तो उसके सामने ही आई थी। अम्मा जी को उलझन हुई। तैमूर कह रहा है कि बस जल्द से जल्द कर दें। सबसे अलग थलग रहने लगी है, कहीं वो मरीज़ न बन जाए। क्या कहते हैं? वो दिमाग पर जोर डालने लगे। हाँ, नफ्सियाती। वो कह रहा था उससे बहुत मसले हो जाते। वो सादगी से बोली। वो खामोश रही। कुछ तो बोल। अम्मा जी को उसकी गहरी खामोशी खलने लगी। अम्मा जी, मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। बारी को भी अकेला छोड़ कर आई हूँ, जाऊँ? वो यूँ गोया हुई जैसे उनके दरमियान कोई ख़ास बात नहीं हो रही थी। अम्मा जी ने ताजुब से उसकी तरफ देखा कि उनकी इतनी अहम बात का जवाब दिया था। अच्छा, जाकर आराम कर, गौर कर लेना। वो कुछ उलझन में पड़ गई थी। वह बिना कुछ कहे बाहर आ गई। उसके कदमों का रुख अपने कमरे की बजाय तैमूर अली ख़ान की ख्वाबगाह की तरफ था। वो जीना तय करके ऊपर आई। चंद लम्हे रुक कर कुछ सोचा, फिर आहिस्ता से दरवाज़े पर दस्तक दी। यस, दरवाज़ा खुला है। तैमूर अली ख़ान की आवाज़ से ऐसा महसूस होता था गोया वो मसरूफ़ हो। वो दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम ख़ान। वालेकुम अस्सलाम। वो राइटिंग टेबल पर मसरूफ़ थे। उसके आवाज़ पर रिवॉल्विंग चेयर का रुख उसकी सिमत मोड़कर वो कदरे हैरान से उसे देख रहे थे। बाकी आइंदा शुमारे में। हाँ जी, तो हमारा प्यारा बारी अली का ही बेटा। मैंने कहा था कि कहीं ये बारी मुतरबा से रिलेटेड ना हो, और वही हुआ कि बारी मुतरबा से रिलेटेड ही है। लेकिन वो अपनी माँ के साथ इतना बुरा बिहेव क्यों करता है? मतलब वही उसको जेल में बंद करता है, खाने पीने का इंतज़ाम भी वही करता है, उसके साथ सख्ती भी वही करता है कि उसे मालूम नहीं कि वो उसकी माँ है। पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हुआ है, कैसे वो जेल में चली गई है। तो हम मिलेंगे खैर से कल आने वाले एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, टाटा बाय।